प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने पिछली एपिसोड में सीखना शुरू किया था कि किस तरह यीशु मसीह इस्तिस्ना 18 बाब में वादा किया हुआ नबी है। हमने जब उसको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देखा, इस्तिस्ना 18 बाब 18वीं आयत को, कि हमने देखा कि कुम नबिया का क्या मतलब है, अखीम का क्या मतलब है, यानी तेरे भाइयों में से, और फिर हमने देखा कमोक का क्या मतलब है। तो आज हमने बगौर देखना है कि किस तरह यीशु मसीह और मूसा में सिमिलैरिटीज़ हैं, और आप अपनी तरफ उन तमाम दावों को, उन तमाम नबी हजरात को सामने रखें जो ये दावा करते हैं कि वो नबी वो हैं, और फिर यीशु को इन तमाम सिमिलैरिटीज़ पर रखें ताकि हम जान सकें कि यीशु मसीह ही वो नबी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा और कहा कि क्या तू वही है जिसका इंतज़ार हो रहा है, या हम किसी और की राह देखें, तो यीशु मसीह ने उसका इनकार नहीं किया, बल्कि गवाही दी कि देखो चारों तरफ जो बातें यशाया 61 बाब उसकी पहली 3 आयत में लिखी हैं, जो बातें यशाया 9 बाब के अंदर लिखी हैं, वो तमाम बातें तुम्हारे सामने पूरी होती हुई दिख रही हैं। मैं ही वो नबी हूँ जिसका इंतज़ार होता था। आए हम खुदा उनके कलाम में से यीशु मसीह और मूसा के दरमियान तमाम सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस कर लें। खुदावंद आपको बरकत देगा जब आप इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे और दुनिया तक लेके जाएंगे। याद रखें कि हम उन तमाम बिद्दात को, कल्ट्स को, जो बैरूनी है या अंदरूनी है, यीशु मसीह के नाम में छिड़कते हैं और कलीसिया को बगैर बिद्दत, बगैर छुर्री वाली दुल्हन की मानंद करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री बर्थ सिनेरियो, यानी विलादत से पहले के सिनेरियो में मूसा की स्टोरी में क्या बातें थी और यीशु मसीह की सच्चाई के अंदर क्या बातें हैं। सबसे पहले कि मूसा के बर्पा होने से पहले बनी इसराइल 400 साल गुलामी में थी मुल्क मिस्र के। अगर हम अमाल उसका 4 बाब और उसकी 22वीं से 54वीं आयत पढ़े तो ये पूरी मूसा की कहानी बताती है। यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा है, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनसे दुख उठाएंगे। तो यहाँ पर बनी इसराइल के बारे में क्या लिखा है कि बाप इब्राहिम की औलाद यानी बनी इसराइल, बनी याकूब जो हैं, वो 400 बरस मूसा के आने से पहले, आज़ादी हासिल करने से पहले 400 साल गुलामी में थे। सिमिलरली जब यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में बर्पा हुए, मौलूद हुए, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, पाकरू की कुदरत से मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, तब भी बनी इसराइल रूमी हुकूमत के गुलाम थी और उस गुलामी का अरसा भी 400 बरस था। ये पहली सिमिलैरिटी है, और कोई नबी इस सिनेरियो में आता ही नहीं। यशाया नबी के बारे में बात होती तो उसके वक्त भी बनी इसराइल गुलामी में चले गए थे, बाबल की गुलामी में। एलिया की दफ़ा किसी गुलामी में नहीं थे, बल्कि यहूदा पर अखीब बादशाह की हुकूमत थी, जहाँ पर इज़बेल की बात होती है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का अरसा है जिस वक्त बनी इसराइल एग्जैक्टली 400 साल की गुलामी में मुतला थी। प्रेज़ गॉड। फिर दूसरी सिमिलैरिटी यीशु और मूसा के दरमियान क्या है कि रॉयल्टी टू स्लेवरी, यानी जिस तरह मूसा एक शहजादा था, मूसा एक अगला फ़िरौन होने वाला था, एक रॉयल शख्स था उस मुल्क के अंदर, वहाँ से वो स्लेवरी यानी किसमें आ गया, गुलामी में आ गया। और इसको भी हम अमाल 7 बाब 22 से 24वीं आयत में ही हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। उसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रॉयल्टी यानी वो बादशाहों का बादशाह और खुदा के बराबर होने की हैसियत को छोड़कर उस लिबादे को उतार कर इंसानी खाकी लिबादा ओढ़ लिया, गुलामी का लिबादा ओढ़ लिया, ताकि वो मुझे और आपको बचा सके। फिलिपियों 2 बाब 6 से 8 आयत में मरकूम है, उसने यानी यीशु मसीह ने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की
صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو جس طرح موسیٰ رائلٹی سے سلیوری کی طرف آیا، اسی طرح یسوع مسیح بھی رائلٹی سے سلیوری کی طرف آیا، اور کوئی نبی اس سملیرٹی میں پورا نہیں اترتا۔ اگلی سملیرٹی کیا ہے؟ گلوری ان ہمبلنس، یعنی حلیمی میں خدا کا فضل۔ موسیٰ جب پیدا ہوا تو اسے ایک کانوں کی بنی ہوئی ٹوکری میں رکھا گیا اور پانی پر اسے چھوڑ دیا گیا، اور وہاں پر اسے شاہی خاندان کی بیٹی نے اٹھایا اور گود لے لیا، یعنی وہ ہمبل کیا گیا، اور پھر اسے وہاں پر خدا نے گلوری جلال بخشا۔ اسی طرح یسوع مسیح ناصری بھی چڑھنی میں، کانوں کی چڑھنی میں رکھے گئے، اور وہاں پر بھی ان کو بادشاہوں نے آ کے سجدہ کیا، یعنی گلوری ان ہمبلنس، یعنی حلیمی میں جلال ملا۔ جس طرح موسیٰ کو حلیمی میں جلال ملا، اسی طرح یسوع کو حلیمی میں جلال ملا۔ اگر ہم گنتی 12 باپ اور اس کی تیسری آیت دیکھیں تو وہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا۔ اور موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا، یعنی جو حلیم لفظ استعمال کیا گیا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم موسیٰ تھا۔ اور یہی بات یسوع مسیح ناصری کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کیا، اور جو لفظ پست کیا ہے انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے and being found in human form and he humbled himself، تو یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو حلیم کیا، اور اس حلیمی میں خدا نے اسے جلال بخشا، جس طرح موسیٰ کو حلیمی میں جلال بخشا گیا۔ پھر جس طرح موسیٰ ایک ہی وقت میں رائل بھی تھا، یعنی شاہی بھی تھا، اور اسی وقت وہ ایک سلیو بھی تھا، یعنی وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا بھی تھا، اور اگلا شاید فرعون بھی اسی نے بننا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ عبرانی غلاموں کا بچہ بھی تھا، یعنی اس کے خون کے اندر غلاموں کا خون بہتا تھا، یعنی وہ غلام بھی ایک وقت میں تھا، اور پھر اس کے پالنے والی ماں ایک بادشاہ کی بہن تھی، یعنی اگلا بادشاہ وہ ہونا تھا۔ ایک ہی وقت میں دونوں کا ہونا، غلام بھی ہونا اور بادشاہی شاہی بھی ہونا، یہ موسیٰ کی ایک خاصیت تھی۔ یہی خاصیت ہمارے خدا یسوع مسیح کے اندر بھی دکھتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سن آف گاڈ بھی تھا اور سن آف مین بھی تھا، ابن آدم بھی تھا اور ابن خدا بھی تھا۔ ایسی سینیریو، ایسی سملیرٹی اور کسی نبی میں نہیں۔ کوئی کموخ، جب خدا کموخ کہتا ہے، جب کہتا ہے نا کموخ، تو وہ ثابت بھی کرتا ہے۔ تو جس طرح موسیٰ ایک ہی وقت میں شاہی بھی تھا اور غلام بھی، اسی طرح یسوع بھی شاہی اور جسم میں غلام بھی، یعنی انسانی ابن آدم بھی تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کا دوسرا باب پڑھیں۔ پہلے باب میں خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ثابت کیا گیا ہے، اور دوسرے باب میں خدا یسوع مسیح کو ابن آدم، سن آف مین ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ تو ضرور عبرانیوں اس کا پہلا باب اور دوسرا باب ضرور پڑھیے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ جب موسیٰ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تب کا سینیریو کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تب بنی اسرائیل غلامی میں تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم خروج ایک باب اور دوسرا باب پڑھیں۔ اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تب بھی اسرائیل غلامی میں تھی، بلکہ رومیوں کی غلامی میں تھی۔ اس کو پڑھنے کے لیے لوکا 3 باب اور پہلی آیت پڑھیں۔ تو یعنی یہ بھی ایک سملیرٹی ہے، ایسی سملیرٹی اور کسی نبی کے ساتھ موسیٰ کی نہیں ہے کہ جس وقت موسیٰ پیدا ہوا، جس وقت یسوع مسیح پیدا ہوئے، دونوں وقت میں بنی اسرائیل غلامی میں تھی۔ اگلی جو سملیرٹی ہے یسوع اور موسیٰ کے درمیان، اس طرح موسیٰ پیدا بنی اسرائیلی ماں سے ہوا، لیکن وہ اڈاپٹ کیا گیا، لے پالک بیٹا تھا۔ اصل میں جس نے اسے پالا وہ اس کا بیٹا نہیں تھا، یعنی جو فرعون کی بہن جو تھی اس کا بیٹا وہ نہیں تھا، وہ اڈاپٹڈ بیٹا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح اگر غور سے ہم دیکھیں، وہ پیدا تو وہ خدا کا بیٹا تھا جب وہ پیدا ہوا، لیکن اسے پالا اس کے جسمانی دنیاوی باپ یوسف نے تھا۔
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لوکا 1:32 آیت پڑھنی ہے، ریولیشنز یعنی مکاشفہ 19 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور فلپیوں 2:5-11 آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح موسیٰ ایک لے پالک بیٹا تھا، اسی یعنی اڈاپٹڈ سن تھا، اسی طرح یسوع مسیح ناصری بھی اڈاپٹڈ سن تھے۔ یہ بھی ایک برتھ سینیریو ہے جو دونوں کے آپس میں ملتی ہے۔ ایک اور برتھ سینیریو ہے موسیٰ اور یسوع مسیح کے درمیان کہ جب موسیٰ پیدا ہوا تو فرعون نے 2 سال سے چھوٹے عمر کے بچوں کا یعنی جو انفنٹ بچے ہیں ان کی کلنگ کا آرڈر کیا اور بہت سارے بچے مارے گئے، میسیکر ہوا، بہت دنیا میں بچے مارے گئے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہیرودیس بادشاہ نے 2 سے کم عمر کے بچوں کو مارنے کے لیے آرڈر کیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہاں پر چیخیں سنائی دیتی تھی، عورتیں روتی تھی یعنی راکھل روتی تھی، یہ بنی اسرائیل کی بیٹیاں روتی تھی اور انہیں کوئی چپ نہ کرا سکتا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم کوش کے علاقے میں جائیں، مصر کا علاقہ جو کوش ہے، وہاں پر ایسی قبر ملی ہے، آپ بے شک اس کو گوگل کیجئے گا، جہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کے حساب سے بچوں کی لاشیں ہیں، ان کے ہڈیاں ہیں، اوشیش ہیں، ان کی آپ کو بونز ملی ہیں وہاں پہ، بچوں کے، انسانی بچوں کے۔ تو یعنی جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دونوں کی دفعہ ایک سملیرٹی تھی کہ بچوں کا قتل سر عام کیا گیا، قتل عام کیا گیا۔ یہ ایک سینیریو اور ہے جو یسوع اور موسیٰ کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اگلی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ مبشرانہ خدمت میں منسٹریل ورک کے اندر موسیٰ اور یسوع میں کیسی شہابت تھی، کیسے وہ ایک دوسرے سے ایک جیسے تھے، کیونکہ جب خداوند کموخ کہتا ہے تو وہ اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے بات کی کیسے؟ اس جھاڑی سے جو جل رہی تھی لیکن جلتی نہ تھی، غور سے سنیے گا، اس جھاڑی میں سے ہو کے خداوند نے بات کی جو جلتی تھی لیکن جلتی نہ تھی، بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح خداوند نے اپنے لوگوں سے یعنی ہم سے یسوع مسیح کے ذریعے جو جس کا جسم ایک درخت ہے، اس نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں جو کہ کراس پر جلا لیکن فنا نہیں ہوا بلکہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جس طرح وہ جھاڑی جل رہی تھی لیکن جلی نہیں، اسی طرح یسوع مسیح نے موت کا لقمہ ہوئے لیکن مرے نہیں، زندہ ہو گئے۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہے کہ کس طرح خدا اپنی انجیل کو، کس طرح اپنے کلام کو دنیا تک، اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اسے کموخ کہہ کے ثابت کرتا ہے۔ موسیٰ نبی نے بھی بیابان کا سفر کیا، لکھا ہے کہ 40 سال بیابان میں رہا۔ اسی طرح یسوع بھی آزمائے گئے، بھوکے رہے، روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، کہاں؟ بیابان میں۔ اس سے پیش کر کے وہ اپنی منسٹریل ورک کو شروع کرتے۔ موسیٰ نے بھی اپنی منسٹریل ورک کو شروع کرنے سے پہلے بیابان کا سفر کیا اور یسوع نے بھی بیابان کا سفر کیا۔ دونوں کے سفر میں 40 کا حصہ ایک جیسا ہے۔ یہ بھی ایک یسوع مسیح اور ان کے درمیان سملیرٹی ہے۔ موسیٰ نبی کو ایک اور اگلی سملیرٹی منسٹریل ورک کے اندر، موسیٰ کو خدا نے چنا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اسی طرح یسوع کو خدا نے مسح کیا۔ اگر ہم یسایہ 61واں باب یا لوکا 4 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا۔ یسوع کو بھی مسح کیا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ پوری بنین و انسان کو، پوری کائنات کو گناہ اور گناہ کی مزدوری موت کے ڈنگ سے بچا سکے، آزادی دلا سکے۔ یہ بھی ایک سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے درمیان ہے۔ موسیٰ نبی کو خدا نے 10 احکام دیے، 10 حکم دیے، اور یسوع مسیح نے انہی 10 حکموں کو پہاڑی یعنی موسیٰ نبی کو خدا نے ماؤنٹ سائنایا پہ، کوہ سینا پر 10 حکم دیے۔ یسوع مسیح نے کوہ زیتون پر انہی 10 حکموں کو ری انٹرپریٹ کیا اور لوگوں تک ان تمام احکاموں کو ایک نئے طریقے سے پہنچایا۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہے دونوں کے درمیان۔ خدا نے موسیٰ کو جو احکام دیے وہ احکام گاسپل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی موزس کیریڈ the law and pointed to the gospel۔ یسوع مسیح نے ان تمام احکاموں کو فلفل کیا، کامل کیا، اور خود گاسپل ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ آ رہی ہے، صاف صاف کہتے ہیں کہ موزس کیریڈ the law and pointed to the gospel, Jesus fulfilled the law and himself is the gospel۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہے دونوں کے درمیان۔ پھر موسیٰ نے 12
جاسوسوں کو چنا، 12 لوگوں کو چنا اور انہیں ملک کنعان میں بھیجا۔ اسی طرح یسوع مسیح ناصری نے 12 شاگرد کیے اور ان پہ روح پھونکا اور ان کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ، اور جا کر اگر آپ غور سے دیکھیں تو جن ایریاز کے اندر پرومس لینڈ میں موسیٰ نے اسپائس بھیجے، اسی ایریاز میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ جائیں اور کیا کریں، منادی کریں اور خداوند کی بادشاہی کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ بھی 12 کا ہنسا، 12 شاگرد 12 جاسوس کا ہنسا جو ہے وہ بھی سملر یسوع اور موسیٰ کے درمیان ہمیں ملتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے روٹی یعنی من، آسمانی خوراک عطا کی اور چٹان میں سے پانی عطا کیا۔ اسی طرح یسوع نے یوحنا اس کے 4 باب میں اور یوحنا اس کے 6 باب میں اپنے آپ کو زندگی کی روٹی اور ہمیشہ کی زندگی کا پانی کہا۔ 4 باب میں اگر آپ پڑھیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے پانی کی بات کرتا ہے۔ تو جس طرح خدا نے موسیٰ کے ذریعے مہیا کی، یسوع خود وہ زندگی کی روٹی ہے اور یسوع خود وہ زندگی کا پانی ہے۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہمیں ملتی ہے، اور موسیٰ سے ملی گئی جو نجات تھی وہ تو فانی تھی، ختم ہو گئی، لیکن یسوع سے ملی ہوئی نجات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح موسیٰ سے ملی ہوئی خوراک آتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی، اگلے دن پھر بٹورنی پڑتی تھی، لیکن یسوع سے ملی ہوئی خوراک، زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی، ایک دفعہ جس نے گرہن کر لی، اس کے اندر سے وہ پانی چشمے کی طرح پھوٹتا ہے اور وہ زندگی اس سے کبھی نہ لی جائے گی۔ کتنی بڑی سملیرٹی ہے اور کتنا بڑی کاملیت ہے کہ جو کام موسیٰ نے شروع کیا وہ کام یسوع نے کامل کیا، جو کام یہ موسیٰ نے کیا وہ کام یسوع میں آ کر کامل اور پرفیکٹ ہو گیا انسانیت کے لیے۔ پریز گاڈ۔ اگلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کے وقت میں لوگوں کو سانپوں نے کاٹنا شروع کیا اور وہ مرنا شروع ہو گئے، تو خدا نے اسے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا۔ اگر اب گنتی اس کا 21واں باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں پھر خدا نے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا اور اسے لکڑی پہ لٹکا تاکہ جب لوگ اس کو دیکھیں تو وہ سانپ کی کاٹے ہوئے ڈنگ سے بچ جائیں۔ اسی طرح یسوع نے اپنے آپ کو اسی سانپ کی مانند لکڑی پہ لٹکا لیا تاکہ جب نجات پانے والے لوگ جو موت کے ڈنگ سے، موت اس سانپ کی طرح ہے جو لوگوں کو ڈستی اور موت کی نیند سلا دیتی ہے، جب ہم یسوع مسیح کو تکیں گے جو کہ اس لکڑی پر ہے، مارا گیا پھر زندہ ہو گیا، تو تب ہم اس موت سے نجات پائیں گے۔ ایسی باتیں کسی نبی کی زندگی کے اندر پوری نہیں ہوئی، سملر نہیں ملی، کیونکہ جب خدا کموخ کہتا ہے، تیرے مانند کہتا ہے، تو خدا ان باتوں کو پورا بھی کرتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر موسیٰ کلام مقدس اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلا میڈییٹر، پہلا درمیانی ہے۔ موسیٰ پہلا درمیانی ہے، پہلا میڈییٹر ہے، اور یسوع آخری اور فائنل میڈییٹر ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں۔ ہر شخص کو جو مرتا ہے، جو موتا ہے، جو قبر میں دفن ہے، اس کو ایک میڈییٹر کی ضرورت ہے، اور وہ میڈییٹر اور کوئی نہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں۔ یعنی موسیٰ پہلا میڈییٹر تھا اور یسوع مسیح آخری اور فائنل میڈییٹر ہے۔ پھر موسیٰ نے پانی کو خون میں بدل دیا۔ یس خدا کی قدرت موسیٰ کے ذریعے ظاہر ہوئی اور موسیٰ نے پانی کو خون میں بدل دیا اور یسوع نے پانی کو مے میں بدل دیا۔ یہ بھی ایک سملیرٹی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ پھر موسیٰ نے جب شادی کی تو اس نے شادی ایک غیر یہودی عورت سے کی۔ سفورہ جو اس کی بیوی تھی وہ یہودی نہیں تھی، اور پھر اس کے بارے میں اگر ہم کلام مقدس پڑھیں تو وہ بعد میں گرافٹ ہوئی، یعنی وہ یہودیوں میں شامل کی گئی بعد میں، لیکن وہ یہودی نہیں تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یسوع مسیح ناصری نے تو شادی نہیں کی، اب یہاں پر تو پادری صاحب آپ غلط ہو گئے، باقی تب سب نبیوں کی شادی ہوئی، وہ موسیٰ کی طرح ہوئے، اور یہ ایک بات میں یسوع مسیح برابر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب خدا کموخ کہتا ہے نا، جب کہتا ہے نا تیری ماں نے تو اسے پورا بھی کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی شادی ہوگی، ہاں جی ہوگی،
لیکن اس کی شادی جسمانی نہیں روحانی ہے. اس کی شادی کلیسیا سے ہوگی. کلام مقدس بارہا کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کی دلہن کہتا ہے. اگر ہم افسیوں میں چلے جائیں، اگر ہم ریولیشنز میں چلے جائیں تو وہاں پر یسوع مسیح کی دلہن آپ، میں، ہم سب ایماندار کلیسیا کے طور پر ہیں. اور غور سے دیکھیں تو آج کی جو کلیسیا ہے وہ یہودیوں میں سے نہیں بلکہ غیر اقوام میں سے، ہم سب غیر اقوام میں سے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح میں شامل ہوئے، اس سے ہماری نسبت ہو گئی، ہم اس میں اخذ ہو گئے، تو ہم بنی اسرائیل میں شامل ہو گئے. جس طرح صفورہ بنی اسرائیل میں شامل ہوئی، اسی طرح ہم بھی نئے اسرائیلی، نئے بنی اسرائیلی میں کہلائیں گے میرے بھائیوں. تو یہ ایسی مشابہت، ایسی سملیرٹی اور کسی نبی میں موسیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں جیسی یسوع مسیح ناصری کے اندر ہے. پھر منسٹریل باتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو اس کے اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کیا. بھرا ہے کلام مقدس، خروج پڑھیں، استثنا پڑھیں، گنتی پڑھیں، تو موسیٰ کو اس کے اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اسی طرح یسوع کو بھی چاروں اناجیل کے اندر، خطوط کے اندر یہ باتیں صاف لکھی ہیں کہ یسوع کو اسی کے لوگوں نے ریجیکٹ بھی کیا اور دھوکہ بھی دیا، اور اسی کے شاگرد نے اسے پکڑوا کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لوگوں کو بھی دے دیا. پریز گاڈ. اگلی سملیرٹی منسٹریل ورک کے اندر کیا تھی کہ موسیٰ کا جو پریسیڈر تھا اس نے موسیٰ سے بڑا کام کیا، یعنی یشوع جو اس کے بعد خدا نے جس کو چنا، اس نے بڑا کام کیا کہ موسیٰ لوگوں کو وعدہ کی سرزمین تک لے کے آئے، لیکن اندر نہیں لے جا سکا. بڑا کام تو یہی ہے نا کہ وعدہ کی سرزمین تک لے کے جائے، لیکن اس سے بڑا کام یشوع نے کیا. اور اگر آپ کلام مقدس غور سے پڑھیں تو وہ یشوع کا جو کام تھا وہ زیادہ بڑا اور زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو یعنی جو فالوور، یعنی جو شاگرد ہے، اس نے استاد سے بڑا کام کیا. اسی طرح یسوع مسیح کے شاگرد، میں، آپ جتنے شاگرد ہیں، اور جو 12 شاگرد تھے، ان کا کام یسوع مسیح سے بڑا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا اگر تم میرے سچے شاگرد ہو تو تم مجھ سے بڑے کام کرو گے. تو یہ بھی ایک بڑی سملیرٹی یسوع مسیح اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے. پھر منسٹریل ورک کے اندر ایک اور سملیرٹی یسوع اور موسیٰ کے درمیان کیا ہے کہ موسیٰ نے اپنی اتھارٹی کو یشوع میں ڈیلیگیٹ کیا، ٹرانسفر کی اپنی اتھارٹی. اسی طرح یسوع مسیح ناصری نے بھی اپنی تمام اتھارٹیز نے کہا کہ آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں میرے پاس ہیں، عالم روا اور موت کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور اس نے کہا کہ یہ سب کنجیاں میں تمہیں دوں گا. اس نے پترس کو کہا، اگر متی 16 باب 19 آیت اگر ہم پڑھے والے کا، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پہ کھولے گا وہ آسمان پر کھولا جائے گا. یعنی تمام کنجیاں، ہیونز کی بات ہو رہی ہے. ہیون کتنا بڑا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ملٹی ورس، یونیورس، تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، گیلیکسیز سب اس کے اندر آتے ہیں. ان سب کا اختیار، ان سب کی کنجی، موت کی کنجی، عالم روا کی کنجی، زمین کی تمام باتوں کی کنجی یسوع مسیح کے پاس ہے. اور وہ تمام اختیار، وہ تمام کنجیاں اس نے آپ کو اور مجھے دی ہیں. جس طرح موسیٰ نے اپنی تمام اتھارٹی یشوع کو دی، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اپنی تمام اتھارٹی آپ کو اور مجھے، جو اس کے پیروکار اور اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان تک دی. ایک اور سملیرٹی، ایک اور بات جب خدا کموخ کہتا ہے تو اس میں پوری ہوئی. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہاں پر ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس میرے سے زیادہ بہتر باتیں ہوں گی اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کامنٹس میں ان چیزوں کو لکھیں. لیکن آج پھر بھی خدا یسوع مسیح ہم سب سے سوال کرتا ہے، جو اس نے لوکا 9 باب اور 20 آیت میں کی کہ تو کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں. آج وہ آپ سے اور میرے سے یہی سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں. تیرا ایمان کیا ہے، تیرا ایمان کتنا کامل ہے. کیونکہ جب تک ہم سچائی سے پوری طور پر واقف نہیں ہوں گے، لفظ واقف لکھا ہے، جیسے جب تک مرد عورت سے کاملیت کے ساتھ واقف نہیں ہوتا تب تک اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہ حاملہ نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک ہم یسوع مسیح سے پوری طور پر واقف نہیں ہوں گے، ہم کلام سے حاملہ نہیں ہوں گے، کلام ہم میں آئے گا نہیں، کلام ہم میں شامل نہیں ہوگا جب تک ہم یسوع مسیح سے واقف نہیں ہوں گے. اور جب تک کلام ہم میں آئے گا نہیں، جب تک ہم اس کلام میں زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اس بدعت کو اگر وہ آپ کے اندر ہے، آج
खैर बात कर दें, क्योंकि वो नबी जिसके बारे में मूसा ने पेशन गोई की, जिसके बारे में खुदा ने वादा किया, वो और कोई नहीं, हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी है। आप ये बात यीशु मसीह से ना कहें कि आने वाला क्या तू ही है, या हम किसी और की राह देखें, और कोई नहीं आएगा। अब सिर्फ यीशु मसीह नासरी आसमानों पर बिजली की कूंदने की मानंद ज़ाहिर होंगे, और जिनका ईमान कामिल होगा वो हवा में उड़ाए जाएंगे। जिनका ईमान कामिल नहीं होगा, जो यीशु मसीह पर कामिल ईमान नहीं रखेंगे, जिन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा के ज़रिए पहना नहीं होगा, जिनके माथे पर खुदा का निशान, उस मोहर का निशान नहीं होगा, वो सब इस ज़मीन पर ही रह जाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि हम इस सेशन को ख़त्म करें कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री नेटवर्क्स को सब्सक्राइब करें, हमें हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखें हम बहुत सारी मज़ाहिया वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको पे हंसते हैं, क्योंकि वो हमें वक्ती तौर की रिलीफ देती है, लेकिन खुदावंद का कलाम ज़िंदा और बरहक है, बंद बंद और कूदे कूदे को चीर देने वाला है, वो हमें अबदी जॉय देता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, जितनी आपके जहाँ जहाँ आपकी रसाई है, जितने पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, जहाँ भी आपकी रसाई है, उन सब जगह पे इस कलाम को शेयर करें, और फिर अपने चर्चेस में इस कलाम को प्रीच भी करें। मेरे पेज को पास्टर नौमन रहीम के नाम से जो पेज है उसको लाइक करें और उसको फॉलो भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन को प्लीज़ दबाएं, ताकि अगली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें और आप उनसे महसूस हो सकें, सीख सकें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो आप सब उसमें कामिल हो सकें। इससे पेशतर के हम आखिरी दुआ मांगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर और तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स चल रही हैं। आप में से किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो या कोई भी किस्म का शुक्रगुजारी हो, आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि हम जब दुआ और रोज़ा में ठहरते हैं, हमारी टीम का एक शख्स रोज़ा में होता है। हफ्ते वाले दिन हम बेटियों के लिए, ख़ास तौर पे कलीसिया की कौम की बेटियों के लिए रोज़ा रखते हैं। जुमेरात को हम शिफायती दुआ मांगते हैं, रोज़े में और दुआ में ठहरते हैं, ताकि आपकी तमाम मुनाजातें खुदावंद के लोगों के ज़रिए खुदा तक पहुंच सके। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में जब हम लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं उसको भी अपनी दुआ में याद रखें। और अगर खुदावंद का रूह आपको उभारता है कि आप उन वीडियोस की प्रोडक्शन में शेयर करें, तो प्लीज़ डू शेयर, ताकि खुदावंद का काम किसी भी सबब से रुके ना। कि तो आए हम दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं तमाम ज़िंदगी की नेमत और आज़मात के लिए, खुदावंद से अच्छे मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा बाप, कि हम तेरी ज़ात को, तेरी ज़ात अक़दस को बेहतर तरीके से जान सकते थे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आने वाले वक्त में जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सब को सीखने में हमारी मदद और हिफाजत करना बाप। मैं अपने आप को, अपने भाई को जो इस वीडियो को शूट करता है, बाद में एडिट करेगा, तमाम सुनने वाले समाईन को, तमाम देखने वाले नाजरीन को तेरे पाक कवि कादिर हाथों में रखता हूँ। जितनी जाने इसको क्लिक करके शेयर करती हैं, जितनी जाने इसके अंदर अपना हिस्सा डालती है और कलाम को दुनिया के कोने कोने पहुँचाने में मदद करती हैं, तेरी मदद करती हैं, उन सबको बरकत दे, सुनने वालों और सबसे बढ़कर ईमान रखने वालों को, क्योंकि तूने कहा है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ वो है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। उन सबको अबदी बरकत अता कर, और अपने आने वाले वक्त, अपने आने वाली नए यरूशलेम में दाखिल होने, नए आसमान और नई ज़मीन पर कदम रखने का शरफ अता कर खुदावंद। फिर एक बार मैं तमाम बच्चों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, बहनों बेटियों के लिए, भाइयों के लिए वही बरकत चाहता हूँ जो तूने हारून को गिनती 6 बाब के अंदर सिखाई कि ये वारे खा अदोनाई वेश में रेखा, याएरा अदोनाई पना में लेखा वेखोने का, निसा अदोनाई पना में लेखा वे असेम लखा शालूम। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत करे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तेरी तरफ मुतवज्जा हो, और खुदावंद तुझे अबदी शालूम अता करे। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड।